बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे फैटफ के हवाले से, तो खसूसी तौर पर बात होगी कि बेपनाह इक़दामात किए गए हैं मगर उसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में ही है और कहा जा रहा है कि जून के अंदर जो इजलास किया जाएगा उसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या फिर नहीं। इस पर डिटेल से बात करेंगे मगर आगाज़ पर बात करेंगे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पूरे खित्ते के लिए कि अमरीका और अफगान तालिबान का उनका 29 फरवरी को अमन मुआहदे पर उन्होंने कहा कि दस्तखत होंगे, इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और दहाइयों से जो जंग जारी थी बिल आखिर उसका खात्मा होगा। खित्ते खुसूसन अगर खित्ते में पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस अमन मुआहदे से क्या हासिल होगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा पजीराई दुनिया भर में होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये तजवीज़ देता रहा है कि अमरीका और अफगान तालिबान के बीच मुज़ाकरात होने चाहिए, अमन मुज़ाकरात होने चाहिए जिसके बड़े दूर असरात इस खित्ते के ऊपर रूनुमा होंगे। इस पर बात करेंगे मगर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है इस दौरे को जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगले हफ्ते को किया जाएगा। इंडिया का पहला सरकारी उनका दौरा होगा एक ऐसे वक्त में जबकि ट्रंप को खुद भी दाखिली मसाइल का सामना है अमेरिका के अंदर और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को भी दाखिली मसाइल बेशुमार है ऐसे जिनका सामना है। इन दोनों को इस दौरे से आपस में मिलकर क्या हासिल होगा इससे मुतालिक भी डिटेल से बात करेंगे। मगर आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज जो अरबों की लागत से एहसास आमदन प्रोग्राम है उसका आगाज कर दिया है, जिसके तहत हजारों नौजवानों को कहा जा रहा है स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, हर महीने बेशबहा लोगों को हजारों की तादाद में बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, जब कहा जा रहा है कि खजाना तकरीबन खाली हो गया है, तो ऐसे में इस किस्म के प्रोग्राम को खुशाइन कहा जाए या फिर अवाम के साथ एक धोखाधड़ी कहा जा सकता है, इस पर डिटेल से मैं बात करूंगी और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, हारून साहब का तजिया लेंगे कि आखिर सच्चा कौन है झूठा कौन है, क्योंकि साबिक अटॉर्नी जनरल अगर कहा जाए अनवर मसूद साहब और फरूक नसीम साहब जो कि वज़ीर कानून पाकिस्तान है, उन्होंने एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस से मुताल्लिक और इस सारे मामले में इन दोनों के इल्ज़ामात तो अपनी जगह मगर विफाकी हुकूमत एक नई मुश्किल के अंदर आ चुकी है, इस जाल से कैसे निकलेगी और असल मामला असल मुद्दा है क्या, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब पहले तो PSL 5 पाकिस्तान में शुरू हो गया, बहुत बड़ी कामयाबी, आपने सेरेमनी इंजॉय तो की होगी। मैंने सेरेमनी भी एंजॉय की, जो आज 1.5 घंटा रास्ते में बिताया वो भी एंजॉय किया। पहला एक फरलांग जो है वो 20 मिनट में तय हुआ। अच्छा, वो ट्रैफिक बंद है। चले बहुत सेरेमनी अच्छी थी मगर ये देखे ना उसमें जो हुकूमत का हाल है, वही सेरेमनी का हाल है। इतना बेशुमार रुपया खर्च किया, कितने 23 करोड़ रुपए कितने उस पर दिए, सिंगापुर की एक कंपनी को ठेका दे दिया। ऐसा लगता है कि सोचे समझे बगैर फैसले करते हैं या कहीं से मुदाखलत होती है। वो बेचारा जो है वो रो रहा था जी जी कि वो कह रहा है मेरी फैमिली को गालियाँ दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया का अलग प्रॉब्लम है और वो कह रहा है कि मुझे नहीं, वो जैसे भी था उसको वो मुसल्लत तो नहीं हुआ ना उन पे, उसने ज़बरदस्ती उसने कहा मुझे ये भी नहीं बताया गया कि मैं लाइव हूँ। अब एक अगर ये मुझे ये बताया जाए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ चाय के बारे में, चाय नहीं आई या पानी नहीं आया या फलां चीज़, मैं मेकअप के बारे में पूछ रही हूँ तो फिर इस तरह तो नहीं होता ना, वो उसको बताया जाना चाहिए। सिंगापुर की कंपनी उन्होंने एक इंडियन डायरेक्टर को दे दिया, दे आर सो केयरलेस। 3 महीने पहले वो कंपनी उसकी ब्रांच यहाँ रजिस्टर हुई है, यहाँ जिस कंपनी को दिया वो सिंगापुर की कंपनी की शाख है, उन्होंने एक इंडियन डायरेक्टर को लगा दिया। इसकी सेंसिटिविटी है मामले की, जो कंपनी 3 महीने पहले रजिस्टर हुई उसे तो नहीं देना चाहिए था। बहरहाल ये सारी खराबियों के बावजूद पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ये बेहतरीन चीज़ है। एक हफ्ते में जिस मुल्क में 3-4 हत्ता के बाद 5 बड़े धमाके होते थे उसमें क्रिकेट हो रही है, जिसमें कोई गैर मुल्की टीम महफूज नहीं थी उसमें क्रिकेट हो रही है। सबसे बड़ी बात है हारून साहब, कराची के अंदर इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई और वो कराची शहर जो एक कॉल पे और एक धमकी पे बंद हो जाता था और 10-20 लाशें जिसमें रोजाना गिरती थी, ये एक बदलता हुआ, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जो कमजोरियां और खामियां हैं उस पर रोते बहुत हैं, वो निशानदेही तो करनी चाहिए ताकि वो दोहराई ही ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गलती जो है वो इसलिए नहीं होती कि उस पर रोया पीटा जाए, गलती से सबक सीखना चाहिए। लेकिन हमें रेंजर्स को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। डेफिनेटली जो मेजर जनरल तो कराची में अमन ही नहीं हो सकता था। बिल्कुल, उनका बड़ा अहम रोल है डेफिनेटली। अच्छा चलिए प्रोग्राम की तरफ बाकायदा तौर पे चलते हैं। आप हमेशा से कहते रहे अफगान के ऊपर, अफगान तालिबान के साथ जो पीस मुज़ाकरात होंगे, आप हमेशा से उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रहे। फाइनली 29 फ़रवरी की उन्होंने डेट दे दी हुई है। आपको याद होगा मैंने कहा था
کہ ٹرمپ صاحب نے اعلان تو فرما دیا ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے مگر مذاکرات ہی کریں گے. جی بالکل آپ نے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. بالکل کہا. یہ بھی دن دیکھنا تھا پاکستان کو, دنیا کو اور پاکستان کو بھی, کہ سراج الدین حقانی کا مضمون چھپا ہے نیو یارک ٹائمز میں. سراج الدین حقانی اس پہ ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے وہ. $50 لاکھ اس پہ اس کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے, ہیڈ منی ہے. ابھی بھی ہے؟ ہاں ابھی بھی ہے. اور اس کا مضمون چھپا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ 18 مہینے میں میرے ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے دن رات ایک کر کے اس معاہدے تک پہنچے ہیں. یہ بڑا خوشائند ہے. ہمیں ان سینسٹیوٹیز کا, ان نزاکتوں کا احساس ہے جو ضروری ہیں. عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, یعنی ہم وہ طالبان نہیں ہیں. اس نے کہا ہے کہ اگر ہم امریکیوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں, فارن اینیمی لکھا, ایک غیر ملکی دشمن اس سے مذاکرات اگر کر سکتے اور کامیاب ہو سکتے ہیں تو اپنے لوگوں سے بھی مذاکرات کر لیں گے. ہو سکتے ہیں. آل انکلوسیو ہوگا, سب کو شامل کیا جائے گا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے عبداللہ نے ٹویٹ کیا کہ وہ ویلکم کرتے ہیں مذاکرات کو. اس کا مطلب ہے ایک تو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ افغانوں میں اگر اتحاد نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا, اس نے نیا رخ اختیار کر لیا. حکمت یار جب کہتا ہے کہ میں اشرف غنی کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی طالبان سے بات کرنا چاہتا ہے. صحیح. عبداللہ بھی طالبان سے بات کرنا چاہتا ہے. تو اشرف غنی صاحب کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے. وہ رہنا تو چاہتے ہیں حکومت میں, مگر رہیں گے کیسے؟ طالبان آل سیٹ ٹو ٹیک اوور. اچھا, جو انخلا ہے وہ مرحلہ وار ہوگا. اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. اور پاکستان کی یہ تجویز تھی جس کو پذیرائی ملی کہ یہ مذاکرات ہونی چاہیے. اور یہ کہ مرحلہ وار ہی ہونے چاہیے انخلا. فوری طور پہ اگر چلے جائیں گے خانہ جنگی کا خطرہ خلا پیدا ہو جائے گا. 92 میں یہی ہوا تھا. جی اسی کی مثال امریکی روسی چلے گئے تھے, وہاں انخلا ہو گیا تھا. ایک دو ٹائم بھی کی بات ایک دفعہ پھر درست ثابت ہو گئی. اس نے کہا تھا کہ افغانستان اور عراق, خراسان اور میسوپوٹیمیا 2 ایسے علاقے ہیں جہاں قوموں کی قسمت کے ستارے گم ہو جاتے ہیں. یہاں کوئی فاتح نہیں ہوتا, یہاں ہمیشہ ٹربل رہتی ہے. اور یہ سچ ثابت ہو گیا. یہ لوکل لوگوں کو, مقامی لوگوں کے اتحاد کے ذریعے اس کو چلایا جا سکتا ہے کہ ایک بفر سٹیٹ بن سکتی ہے. امریکی اب بھی بعض حقائق کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ یہاں ان کا بہت بڑا کوئی رول رہے گا. بہت بڑا رول نہیں رہے گا, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. افغان بڑے کننگ ہیں, وہ امریکہ کو موقع دے رہے ہیں کہ بھائی میچ تو شروع ہونے دو, تم بالنگ تو شروع کرو, ہم تمہیں زیادہ چھکے نہیں ماریں گے. لیکن کیسے نہیں ماریں گے, جب لوز بال ہوگی تو چھکے ماریں گے نا اس میں. بہرحال اگر امن ہوتا ہے اس کے سب سے بڑا بینیفیشری بھی پاکستان ہوگا. 7 سے 8 بلین ڈالر کے سمگلنگ ہے. ان کے لوگ ہیں یہاں, یہ وہاں سے اگر کوئی ٹیررسٹ آتا ہے, وہ لوگ تو ٹیررسٹ نہیں, مہاجرین کو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنا رزق کماتے ہیں, کھاتے ہیں, ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت میں ہیں کہ ہم آتے رہیں اور جاتے رہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا, اب دنیا بدل گئی ہے, اب یہ ممکن نہیں ہے. اور وہاں سے جو ٹیررسٹ چلتا ہے وہ کسی کے پاس جا کے چھپ جاتا ہے نا, ہوٹل میں تو نہیں ٹھہرتا. لہذا وہ باڑ تو لگے گی, اور مرحلہ وار یہاں سب لوگوں کو, ان کو تمام افغان فریقوں کو شامل کرنا پڑے گا. تاجکوں کو نہیں, عبداللہ کو تو ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا, حکمت یار کو بھی کرنا پڑے گا, لیکن تاجک, ازبک, ترکمان سب کو شامل کر, ہزارہ جات, سب اہم ایتھنک گروپس کو. یہ اسی طرف اس نے اشارہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم عالمی برادری بھی دیکھے گی. اور یہ بھی اس نے مطلب صاف اشارہ دیا ہے کہ امریکی تحفظات کو ملحوظ رکھیں گے, اپنی سرزمین کو, اگرچہ یہ فکر لکھا نہیں, مطلب اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے. ہم نئے لوگ ہیں, ہم نے حالات سے سبق سیکھ لیا ہے, اور اسی طرح قومیں سیکھتی ہیں تکلیف. اچھا, یہ 29 فیب کو جو معاہدہ ہوگا, ہارون صاحب پاکستان اس میں شریک ہوگا, پاکستان کی شرکت ہوگی اس میں؟ وہ تو طالبان کے اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوگا, لیکن پاکستان میں اس میں چاہے کوئی دستخط کرنے کے لیے موجود نہ ہو, پاکستان تو موجود ہی ہے. پاکستان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا معاہدہ. پاکستان ہی ہے جس نے طالبان کو پرسو کیا. یعنی کہ یہ پورے خطے, خاص طور پہ پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا, سب سے بڑا فائدہ پاکستان. اس کا ایران بھی بینیفیشری ہوگا. سینٹرل ایشیا میں جو عدم استحکام ہے وہ کم ہو جائے گا, چینیوں کے خدشات کم ہو جائیں گے. ٹھیک, ذمہ داری امریکہ کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ امن کے طویل سفر کی طرف یہ پہلا قدم ہے. پہلا قدم ہو سکتا ہے.
اور اگر یہ قدم اٹھ گیا اور اس علاقے میں امن ہو گیا تو بہت سی اور چیزیں بھی بہتر ہوں. ہارون صاحب، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو امن معاہدہ ہوگا یعنی کہ تشدد کے واقعات میں کمی لانے کے حوالے سے، اس میں کس حد تک افغان طالبان قائم رہیں گے یا پھر امریکہ اس معاہدے کے اوپر مکمل طور پر دونوں کی مجبوری ہے کہ وہ اس پر قائم رہے ہیں. اگر افغان اس پر قائم نہیں رہتے ٹھیک ہے تو امریکی کوئی بھاگے تو نہیں جا رہے نا، وہ وہاں موجود ہیں، ان کے طیارے بھی ہیں، ان کے میزائل بھی ہیں، ان کے راکٹ بھی ہیں، وہ فوج بھی ہے جو انہوں نے بنائی ہے جیسی تیسی بھی ہے، تو ان کا بھی نقصان ہوگا. مور اوور طالبان کو اقتدار حاصل کرنا ہے تو وہ معاہدے کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یعنی کہ امریکہ کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں. امریکہ تو دیکھیں نا، ان تو جان چھڑانی ہے، اس نے نئے الیکشن میں جانا ہے. امریکی قوم اس سے بیزار ہو چکی ہے، فتح انہیں حاصل نہیں ہوئی، فیس سیونگ انہیں مل رہی ہے، انہیں ہر وہ چیز مل رہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، انہیں فیس سیونگ بھی مل رہی ہے. سب سے بڑا پوائنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، ان کے $100 بلین بھی سال کے بچیں گے. وہ مقامی طور $100 بلین امریکہ میں بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. $100 بلین اگر ہیلتھ پروگرام یا ایجوکیشن میں جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو وظائف دیے جاتے ہیں یا پولیس بہتر ہوتی ہے یا ان کے کسی بھی نظام میں وہ صرف ہوتے ہیں ویلفیئر کے یا سرکاری نظام میں، تو ظاہر ہے $100 بلین تقریباً ایک بہت بڑی عظیم رقم ہے. اور یہ امریکی قوم یہ چاہتی ہے، ان کا صدر یہ چاہتا ہے، اسے الیکشن لڑنا ہے، وہ مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا. اچھا، یہ جو ٹرمپ اب انڈیا کا یہی حالات کا دباؤ ہوتا ہے جو چیزوں کو ممکن اور بہتر بناتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کیا. ہارون صاحب، امریکی صدر اب یہ دورہ کر رہے ہیں، پہلا سرکاری دورہ انڈیا کا. تقریباً 8 ملاقاتیں پہلے ان کی نریندر مودی کے ساتھ باضابطہ طور پہ ہو چکی ہیں. اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ چلیے افغانستان کے جو سمجھ آ گئی، مگر انڈیا کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک طویل سفر نہیں کرتے. وہ ظاہر یہ ہے، وہ تو ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے. دیکھنے میں تو صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال جو ان کی عمر ہے غالباً 78 ہے، تو وہ اتنی عمر، ویسے تو ریگن بھی اسی عمر کا تھا، ریگن بھی زیادہ سفر نہیں کرتا تھا. صحیح. تو وہ کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو بلا، لیکن ریگن بہت ذمہ دار آدمی تھا، بس ایک گریٹ کمیونیکیٹر، کسی کو افینڈ نہیں کرتا تھا، اور یعنی وہ امریکی کلچر کا ایک لحاظ سے بہترین نمائندہ تھا. وہ ریکارڈڈ امریکن ہسٹری کا سب سے پاپولر پریزیڈنٹ تھا، ریکارڈڈ. اب ہم اس کا ابراہم لنکن سے تو موازنہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس وقت یا جارج واشنگٹن سے لیے ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن آئزن ہاور سے زیادہ پاپولر تھا. وہ 90 سال سے ریکارڈ رکھا جا رہا تھا اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پریزیڈنٹ تھا. اور یہ جو ہیں موصوف، یہ تو آپ کو پتہ ہے غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں، غیر ذمہ دار حرکتیں کرتے ہیں. تو اب مطلب احمد آباد جانے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑی انوگریشن وجہ تو ہے کوئی انوگریشن نہیں ہے، انوگریشن کے لیے اس کا جانا ضروری نہیں ہے. چین ہے جو ہمارے ہاں لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایک عالمی طاقت اپنے آپ کو خطرے میں پاتی ہے کہ اس کا رسوخ کم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ اس کا حریف لے رہا ہے. جی، تو اس کے لیے اسے انڈیا کی ضرورت ہے ان کے خیال میں. تو انڈیا کی ضرورت ہے تو اس کے لیے انڈیا کی فرمائش، انڈینز جو ہیں بہت فرمائشیں کرنے والے لوگ ہیں، بہت سودے بازی کرتے ہیں. اب انہوں نے اس کو وہ آمادہ کر لیا احمد آباد جانے پہ، اس پہ میسج بہت برا جائے گا کشمیر میں اور انڈین مسلمانوں میں، اس لیے کہ احمد آباد میں قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا. کیا تاثر بھی یہی دینا چاہ رہے ہیں مودی کہ ٹرمپ ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں؟ میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ بتاؤں. جی. ایک درویش کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، یہ 15-16 سال پہلے کی بات ہوگی. پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر تھی. ٹھیک. اور 2 میچ پاکستان ہار چکا تھا، 6 ون ڈے کھیلنے تھے. 6 ون ڈے کھیلنے تھے، پہلے 2 ون ڈے ہار چکا تھا. تو خیال یہ تھا کہ باقی میں بھی شاید ایک آدھی جیتے گا. تو میرے ڈرائیور نے اس درویش سے کہا، وہ میرے ڈرائیور کو بڑی دلچسپی تھی کرکٹ سے، وہ عمران خان سے بھی گفتگو کرتا تھا کرکٹ، اور عمران خان سیریسلی اس کی باتوں کو لیتا تھا کیونکہ وہ اچھے سوالات اچھے کرتا تھا، کین آبزرور تھا. اس نے اس درویش سے کہا کہ کیا ہوگا. وہ ظاہر بہت شدید صدمے کا شکار تھا، انضمام الحق کی قیادت میں ٹیم گئی تھی، 15 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے. انہوں نے کہا باقی 4 میچ پاکستان جیت جائے گا. ذرا غور فرمائیے، باقی 4 میچ پاکستان جیت جائے گا. میں بہت حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں جیت جائے گا، لازماً جیت جائے گا. خیر میں تو مجھے کرکٹ سے کیا دلچسپی تھی، میں تو اور کام کے لیے گیا تھا، میں واپس آ گیا. جب میچ شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان جیت رہا ہے اگلی صبح. اچھا.
उससे अगला मैच मैं देखा वो भी जीत रहा, और वो चारों मैच पाकिस्तान जीत गया। ये अजीब वाक़या हुआ। मैंने उस दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने उससे पूछा कि हाउ कम, आप ये अंदाज़ा का आप हमेशा कहते हैं मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, मैं हक़ाइक़ को देखता हूँ, मुझ पर कोई वही थोड़ी उतरती है। हाँ। उन्होंने कहा भाई उस सुबह मैं उठा नमाज पढ़ने के लिए और मैं दिल शिकस्ता था। सही। अहमदाबाद में मैच होने वाला था अगला दिन, यानी ये रात को हम बात करें 8-9 बजे और अगले दिन मैच होने वाला था। अगली सुबह जब हम बात कर रहे थे तो मैच होने में कोई 10-12-15 घंटे बाकी थे, डे एंड नाइट मैच था। मैंने उस टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह से दुआ की कि अहमदाबाद में मुसलमानों का बेगुनाहों का खून गिरा है, क्या यहाँ भी ये हारेंगे? क्या यहाँ कल फिर हम रोएंगे और इंडिया के मुसलमान रोएंगे? तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे दिल ने मुझे कहा चारों मैच जीत जाएंगे। मुझे इतना पुख्ता यकीन था कि मैंने कह ही दिया। अच्छा। वरना मेरा ना ये काम है क्रिकेट मैचों पे तबसरे करना। वैसे वो क्रिकेट देखते थे, समझते थे, पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरे ये काम नहीं है। एक फैसले वो हैं जो ज़मीन पे हो रहे होते हैं, और एक आसमान। एक फैसले वो हैं जो आसमान, और फैसले वही हैं जो आसमान पे होते हैं। सही। वलिल्लाह तुरजल उमूर। ठीक। तो अहमदाबाद वो जा रहे हैं, FATF में अभी फिर उस पर बात करते हैं, उसको डिले कर दिया है 4 महीने के लिए। अमेरिका ने डिले किया, इंडिया नहीं कर सकता। सही। तो अहमदाबाद जाएंगे और ये मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया हमारा हलीफ है। ठीक है, वो हालात के दबाव की वजह से कुछ बातें तो उन्हें करनी पड़ रही हैं इंसानियों को की। तो बहरहाल फाइनली इसमें से न कुछ अमेरिका को मिलने वाला है न इंडिया को मिलने वाला है। तासुर ये हारून साहब के डोनाल्ड ट्रंप को इसमें ये मिलेगा कि इंडियन नयाद जो अमेरिकी वोटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी रेशो है अमेरिका के अंदर। लास्ट टाइम 2016 के जो इंतखाबात हुए थे बहुत कम ऐसे वोट थे अमेरिकी वोटर्स इंडियन नयाद जो कि ट्रंप के हिस्से में आए थे। अब की बार शायद वो उनको अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये दौरा वो तो उनको ले आएंगे, वो भी जीत जाएंगे। मोदी भी 2 दफा जीत गए, इंडिया भी खसारे में रहा, अमेरिका भी खसारे में रहा। अमरीकी अदारे तबाह हो रहे हैं पहली दफ़ा, एक इंतशार है और मतलब गोरी और दूसरी अक़वाम जो हैं उनके दरमियान एक तरह की तलखी जन्म ले रही है। सही। और इंडिया जो है उसमें वो रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ लिसानी ग्रुपों में, कौमों में, मज़ाहब के लोगों में एक इत्तफाक़ रहा था। वो सेकुलरिज्म के हिंदुत्व खा रहा है। जब वो हिंदुत्व उसको खा लेगा, वो बुनियाद कम किसी मकान की बुनियादों में। अल्लामा मशरकी ने एक दफ़ा बहुत बड़े मैथमेटिशियन, तो कहा जाता था आइंस्टाइन के बाद वो सबसे बड़े साइंसदान बन सकते थे अगर सिर्फ साइंस की दुनिया में रहते। वो अपने मालिक मकान को धमकी दी थी, ये तुम्हारा मकान है ना, इसमें उन्होंने हिसाब लगा बताया 21 दिन 9 घंटे और 10 सेकंड के बाद अगर इसकी बुनियादों को पानी दिया जाए, पानी छोड़ दिया तो इसकी दीवारों में छत गिर पड़ेगी। तो ये तो एक प्रोसेस होता है, जब ये शुरू हो जाता है उसमें कौमों की तरक्की और जवाल के बारे में वक्त मुतय्यन नहीं किया जा सकता जिस तरह एक मकान के बारे में किया जा सकता है। चलिए सर ब्रेक की तरफ हारून साहब चलते हैं। अब ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग इस दौरे को देख रहे हैं कि सियासी तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी है या खुशखबरी के तौर पे जो लोग इस दौरे को देख रहे हैं, उनसे मुताल्लिक आपके साथ एक छोटा सा क्लिप भी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शेयर करेंगे कि इस वक्त भारत को अंदरूनी तौर पर, दाखिली तौर पर ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसके बाद ऐसा महसूस होता है कि ये गंभीर भी हो सकते हैं। ब्रेक से वापस आके इस पर डिटेल से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अरबों के लागत से जो एहसास आमदन प्रोग्राम का आगाज किया उससे भी डिटेल से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा हारून साहब, लिया पे हम जरा बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब पहुंचे हैं अरबों की लागत से। हारून साहब चलिए, अब हुकूमत बड़े अच्छे प्लान बता रही है, बड़े प्रोग्राम है, मुझे बताएं कैसे होगा जब हमारी जेब भी खाली है, हमारा खजाना खाली है। मैं तो हैरत ज़दा रह गया हूँ। 2 लाख लोगों को इस साल कर्ज देंगे, वो देंगे, इमदादी रकम देंगे 60,000 रुपए। हाँ, ये प्रोग्राम बेच रहे हैं क्या अपने लिए? मतलब लोगों को बताना चाहते हैं हम ये कर रहे हैं? नहीं देंगे ना जी। मैं तो डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से अभी मेरी बात हुई, अभी प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले मैंने उनसे बात। अच्छा, वो शेयर 6 मिनट हमारे साथ। उन्होंने कहा 2 लाख लोगों को पैसे देंगे। मैंने कहा कर कैसे लेंगे? उन्होंने कहा 1 साल इसका डाटा जमा किया, 1 साल और 3 इसकी सतह हैं और ये एक साइंटिफिक पूरे। देखिए अगर डॉक्टर सानिया निश्तर की जगह कोई दूसरा आदमी ये बात कहता तो मुझे शुबा होता।
اچھا یہ آدمی مبالغہ کر رہا ہے یا بالکل کوئی کہانی سنا رہا ہے. ٹھیک. لیکن انہوں نے تو 8 لاکھ آدمیوں کو نکالا نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. سرکاری افسروں کو، آسودہ حال لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو، وڈیروں کے نوکروں کو ان کو نکالا نا انہوں نے. اور بالکل ٹھیک نکالا. بلاول آج چیخ رہا تھا غریبوں کو نکالنے. غریبوں کو تو نہیں نکالا. غریبوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اس کو انہوں نے کہا 3 طرح کے سروے کیے ہیں. کون سا ضلع سب سے زیادہ غریب ہے، کون سے ضلع میں تعلیم کم ہے، پھر اس ضلع میں یونین کونسل کون سی ہے جس میں لوگ زیادہ غریب ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ یوں ہی پیسے نہیں دے دیے جائیں گے کہ ویلڈر ہے اس کو پیسے دیں گے. اگر وہ ویلڈنگ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو ویلڈنگ کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیں گے. وہ پیسے دے دیے جائیں گے، اس سے واپس نہیں لیے جائیں گے. قانون صاحب یہ اتنا سارا مواد کیسے اکٹھا ہوگا کہ یہ شخص ویلڈنگ اچھی کرتا ہے، وہ دستکاری زیادہ اچھی اخوت کرتا نے ہے؟ اس کو کیا ہے. فرق یہ ہے کہ اخوت تو قرض دیتی ہے 50,000 روپے اور وہ واپس بھی آتے ہیں. میں آپ کو اور اس کی مثال دیتا ہوں. سرکاری شعبے میں 30 سال پہلے ایگریکلچر زرعی ترقیاتی بینک نے ترخانوں کو، موچیوں کو، نائیوں کو، دھوبیوں کو پیسے دیے. ٹھیک ٹھیک. اور اس وقت اتنے ہی پیسے تھے، اس سے زیادہ تھے. 25,000 روپے اس وقت جو تھے وہ بہت بڑی مالیت تھی. ایک پوری دکان بنا سکتا تھا بڑی آسانی سے. ایک حجام، ایک دیگیں پکانے والا دیگیں خرید سکتا تھا، اس کا سامان خرید سکتا تھا. ایک ترخان اپنا سارا سامان خرید سکتا تھا اور گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ بھی لے سکتا تھا. ٹھیک ہے. ایک لوہار اپنا سامان. ان قرضوں کی واپسی کی شرح 99% تھی. اچھا. اگر آپ نے ڈیٹا ٹھیک جمع کیا ہے، غریب آدمی پیسے کہاں کھاتا ہے؟ پیسے تو امیر آدمی کھاتا ہے، اس کو تو ایک نوٹس جائے گا. انہوں نے کہا اس کی ہم مانیٹرنگ کریں گے. پھر ایک دوسرا پروگرام ہے جس میں وہ گائے یا بھینس یا 3 بکریاں خریدنے کے لیے پیسے دیں گے. وہ خواتین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. وہ بھی یہ پہلے میں بھی خواتین شامل ہے، اس میں بھی خواتین شامل ہیں. اچھا اب گائے بھینس جو ہے یہ کوئی ایسے لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اگر اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کر لیا تو یہ تو اتنی بڑی کامیابی ہوگی. اس کے لیے فنڈز کا بھی مسئلہ ہے لیکن دنیا میں فنڈز اویلیبل ہیں، لوگ اس کے لیے مدد بھی لوگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو میرا خیال ہے پاکستانیوں سے چندہ اگر مانگیں کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے اس کو بھینس چاہیے، یہ 1000 آدمی کی فہرست چاہیے، یہ 1000 غریب خاندان ہیں ان کو ایک بھینس چاہیے، تو 1000 تو پاکستانی دے دیں گے، اوورسیز پاکستانی دے دیں گے. وہ جب آپ ویلفیئر کا کام شروع کر دیں، اس کے سویڈن کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے جنرل حمید گل مرحوم کو بتایا کہ خواتین کو جب چھٹی لینی ہوتی تھی، جب انہیں ضرورت ہوتی تھی اپنے یعنی بچے پیدا کرنے کے لیے، تو یہ بڑا سویڈن کے مالی حالات بہت خراب تھے 50s میں 60s میں، کوئی اکانومی نہیں تھی. اجڑا ہوا ملک، دوسری عالمگیر جنگ ختم ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک گروپ نے یہ دلیل دی کہ ان بیچاریوں کا قصور کیا ہے، ایک یہ کام کریں اور ایک چھٹی پہ ان کو تنخواہ نہ دی جائے. یہ ان کا قصور کیا ہے؟ ملک کے حالات تو خراب ہیں بھائی، یہ انسان ہے، ان سے انسانوں جیسا برتاؤ کرو. اس کا یہ کہنا تھا، افسوس مجھے اس آدمی کا نام یاد نہیں، یہ تاریخی واقعہ، یہ کوئی حکایت نہیں ہے. اس نے کہا ہم نے انہیں پیسے دیے، پوری تنخواہ، فل سیلری دیں گے، 3 مہینے کی چھٹی ہے یا 2 مہینے کی ہے، اور ہمارے سمندر سے تیل کا بہت بڑا ذخیرہ نکلا ہے. جب آپ غریب لوگوں کی دستگیری اگر تو دل سے کر رہے ہیں، اگر سیاسی پروپیگنڈے کے لیے نہیں کر رہے، کیا تو انہوں نے بھی کیا تھا نا زرداری صاحب نے، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مگر میں عمران خان پہ اعتبار کروں یا نہ کروں، اس پہ تو اعتبار میرا کام ہے. میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے جس طرح سارے معاملے کو کیا ہے، 2 چیزیں، ایک دردمندی کے ساتھ کہ سرکاری پیسوں کو امانت سمجھا جائے، اور اسی دردمندی کے ساتھ غریب آدمی کے انتخاب. مثلا انہوں نے کہا ہم صرف میرٹ نہیں دیکھیں گے کہ ایک بچہ غریب ہے اس کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، صرف یہ نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے اس کے باپ کی مالی حالت کیا ہے. اس کے باپ کی مالی حالت اچھی ہے تو اس کی بجائے اس بچے کو دیں گے جس خاندان کی مالی، جس کا باپ بھی غریب ہے. یہ ہے اصل میرٹ. میرٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ غریب ہے اس کو دے دیں 2 لاکھ روپے وہ کاروبار کر لے. یہ ایک خاتون ہے، اگر اس کی جائیداد موجود ہے، اس پہ اتنا اچھا ہوم ورک انہوں نے کیا ہے. اگر اس پہ عمل ہو گیا تو یہ بالکل اخوت کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے. یعنی اس سطح پہ تو 100% یقینی نہیں ہے.
اس لیے کہ اس میں رضاکار ہیں, اس میں تو سرکاری ملازم کہیں, مگر انہوں نے کہا مانیٹرنگ کریں گے. لیکن ہارون صاحب آپ اچھا اور بھی وہ کوئی کچھ کام کر رہے ہیں, دیکھیے وہ صرف یہ نہیں کر رہے. پیمز 2 بن رہا ہے, نشتر 2 بن رہا ہے ہاسپٹل. مظفر گڑھ میں انہوں نے اعلان کر دیا رضوان ہاسپٹل بنانے کا. ٹھیک ہے, اور ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. یہ عوامی رابطہ مہم ہے عمران خان کی, لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا رہے میں کام کر رہا ہوں, اور اپوزیشن کو بھی بتا رہے میں تو چلا گیا ہوں عوام کے پاس, اب جس نے جو بھی کرنا. اب پہلی دفعہ وہ کوئی کام کر رہا ہے, دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلتا. اچھا چلیے, وسائل نہیں ہیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے, میں آپ کی یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بڑا اچھا بتا رہے ہیں اس پروگرام کو, ڈیفینیٹلی بڑا اچھا ہوگا, لیکن آپ کے اپنے تجزیے کے اندر ہر بات میں اگر ہے, یعنی کہ عوام بھی کنفیوز ہے, ہم لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. دیکھیے انہوں نے 8 لاکھ آدمی نکال دیے, اس سے پیسے بچ گئے نا. اس میں بھی اگر ویسے ہی اتنی بڑی رقم نہیں, آپ اس وقت کیلکولیٹر نہیں ہے آپ کے پاس, ہوگا وقفے میں حساب لگا لیں تو وہ اتنے 1000 خاندانوں کو 2 لاکھ روپے فی خاندان دینے ہیں, تو اتنی حکومت ہے, اتنی غریب کبھی بھی نہیں. چلیے پھر اتنی غریب. اور جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, آپ 5000 پاکستانیوں کی فہرست, میں کہوں 10,000 پاکستانیوں کی فہرست چھاپ دیں کہ اگر ایک بھینس یا گائے کوئی انہیں لے کے دے سکتا ہے تو یہاں سے لوگ لے کے دے دیں گے. اچھا چلیے, یہاں سے تو حکومت کو چندہ جمع کر کے لوگ دے دیں گے, نہیں خود دے دیں گے. دیکھیے نا, جب آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز سے جب یہ کہا گیا کہ آپ ٹیکس میں چھوٹ پہ چھوٹ دیے جا رہے ہیں, ٹیکس پہ انہوں نے اتنی چھوٹ دی کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے, تو خزانہ تو خالی ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں, خزانہ خالی ہو جائے, میں اس میں جھاڑو دے دوں. وہ بڑے صاحب جلال آدمی تھے, جب غصہ آتا تھا, مگر ناروا بات تو نہیں کہتے تھے, مگر اتنا ٹیکس اکٹھا ہوا کہ کبھی نہیں ہوا تھا, صرف حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوتا. 10 کروڑ سونے کی اشرفیاں. اچھا چلیں, یہ جب آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں نا, بالکل جو معاشرے کا درماندہ اور غریب آدمی ہے, سب سے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, سر پہ چھت نہیں, اور جب اس کی مدد کرتے ہیں, جو دوسرا ہے, ہم جو آئی جی کو بڑی شاباش دی, اس کے دیگر پہلوؤں پہ میں آتی ہوں. ہارون صاحب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے اس کے دیگر پہلوؤں پر بھی غور کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ایک نئی مشکل میں پھنس چکی ہے, جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کیس سے متعلق ہے, انور منصور صاحب, اور اس وقت ملک کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب آمنے سامنے, اور سارے معاملے میں حکومت پھنس گئی ہے. یہ اس کی مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے, ایک بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا چلیے ہارون صاحب, میں نے مان لیا سب بہت اچھا ہے, مجھے یہ بتائیے, بیوروکریسی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہماری تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا جائے. گورنر اسٹیٹمنٹ رضا باقر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹس اتنے زیادہ کم ہے کہ پاکستان افغانستان, یمن, سوڈان, جنوبی سوڈان, ایتھوپیا کے ساتھ کھڑا ہے. مجھے بتائیں ایکسپورٹ, آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہو. اب جو لوگ یہ اس طرح اخباروں میں سرخیاں لگاتے ہیں نا, وہ غلط تاثر پیدا کرتے ہیں. پاکستان نہ سوڈان ہے نہ ایتھوپیا ہے. رضا باقر صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں ایکسپورٹ میں کہا نا, ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہے. وہ بعض ملکوں کی, جرمنی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے باقی سب ملکوں سے زیادہ تھی, لیکن وہ چین سے بھی زیادہ تھی, لیکن وہ دنیا کا امیر ترین ملک نہیں تھا. ایکسپورٹ ایک چیز ہے, اگرچہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ وسائل کہاں سے آئیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اتنی بڑی رقم ہی نہیں ہے یہ, جتنے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنے 1000 خاندانوں کو پیسے دینے ہیں, یہ اتنی بڑی رقم نہیں. اچھا رہا کہ بیوروکریسی, وہ کریم ہے اس ملک یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ بچگانہ فیصلے جیسے کرتے ہیں نا, وہ وقت گزر گیا. شہباز شریف صاحب نے ایک دن 100 کے اٹھے پولیس کی تنخواہیں دگنی کر دیں, یہ آپ کو پتہ ہے. ایک دن وہ 100 کے اٹھے انہوں نے حکم جاری کیا ججوں کی تنخواہیں دگنی کر دیں. اس سے کیا ہوا تھا؟ اس سے ہوا یہ تھا کہ انسینٹیو تو اس میں ہے کوئی نہیں, اور نگرانی مانیٹرنگ تو ہے کوئی نہیں. ہر پولیس والا چاہے وہ اچھا یا برا ہے, اور ہر جج وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر اس کو مشروع کیا, چین میں ہے, چین میں انٹیلیجنس میں خاص طور پہ ہے. انٹیلیجنس ورکر تو اپنی موٹیویشن سے کام کرتا ہے نا, بہت زیادہ بھی کر سکتا ہے, بہت تھوڑا بھی کر سکتا ہے. ایک مہینے میں 2 تنخواہیں دے دی جاتی ہیں. مثلا ایک آدمی نے 30 دن محنت سے کام کیا تو اس کو تنخواہ 60 دن کی ملے گی, اور اگر اس نے سال میں 365 دن کی کام کیا تو وہ 24 تنخواہیں لے چکا.
بالکل. پھر اس کو 2 اور دی جائیں گی, 1 مہینے میں 26 تنخواہیں لے سکتے اچھا. ہیں. اس کے سسٹمز بنائے جاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی غیر معمولی طور پہ اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے کیا جاتا ہے. یہ 120% اور 150% جب اضافہ تو ممکن انہوں نے FIA میں کیا نا, وہاں سے ادھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو سیکریٹریٹ والوں کو 20% الاؤنس ملتا ہے یہ باقیوں کو بھی ملے. اگر باقیوں کو ملے گا تو 185 روپے چاہیے, وہ نہیں, اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب وہ ہوگا ہی نہیں. کہہ رہے ہیں ہڑتال کر دیں گے, کام چھوڑ دیں گے تو ملک کیسے چلے گا, سسٹم تو رک جائے گا. نہیں, کوئی نہیں ہڑتال کریں گے. ہڑتال کریں گے تو کتنے دن کریں گے, اس کو حکومت ایک قانون پاس کرے گی اور ان لوگوں کو فارغ کر دے گی. ہڑتال یہ دھمکی ہے, یہ بلیک میل کرنے کی کوشش ہے, ملک اس کا متحمل نہیں ہے. یہ جو غلطی انہوں نے خود کی نا, اچھا غلطی ایک دفعہ نہیں کی, یہ کئی دفعہ ایگزیکٹو بارڈر سے مختلف محکموں کی تنخواہوں میں 2 مہینے آپ کو شہباز شریف کے دور کی مثالیں دی, اپنی مرضی سے. اس زمانے میں جب میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, عدالتیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا موجود ہے, آپ اس طرح کی منمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے ہاتھوں ہر حکومت بلیک میل ہوتی رہی ہے ہارون صاحب. بلیک میل ہونے کی ایک آخری حد ہوتی ہے نا, ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ چلیں لیٹس سی یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, یہ سسٹم کہاں تک روتا ہے. اب ذرا ہم FATF اجلاس کے تکلیف تو میں تو سب ہیں, تو سب کو جھیلنی ہے, سب کو مل کے جھیلنی ہے. تو لیکن ہارون صاحب اس تکلیف میں ہر کوئی اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے, ہر کوئی اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ بعض اوقات تو یہ نکلتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسے نقصان بھی پہنچتا ہے. اچھا چلیے اب ذرا FATF کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان سٹل گرے لسٹ کے اندر ہے, اقدامات تو بڑے کیے, پھر ایسی کیا وجوہات بن سکی, کیا ابھی بھی انڈیا کی لابی بہت زیادہ مضبوط کہا جا سکتا ہے, یا پھر 3 حمایتیوں کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ It is not India. ترکی, چائنا, ملائیشیا It is not India, it is United States. انڈیا ناکام ہو گیا اپنے منصوبے میں. انڈیا کا منصوبہ یہ تھا پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, اسے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. ان کا مطالبہ تھا حافظ سعید کو ہمارے حوالے کیا جائے, ان کا کوئی مطالبہ مانا نہیں گیا. آج انڈین اخباروں نے چھاپا آج کہ چین نے پاکستان کی حمایت نہیں کیا ہے. جب یہ چھپ چکا تو چین نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم اس کی مدد کریں گے اور دوسرے دوست ممالک بھی مدد کریں گے. دیکھیے آؤٹ آف 39 10 ملک انڈیا کے ساتھ ہیں جی, 29, لیکن وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, اور باقی جو ہیں ان پہ امریکہ دیکھیے ایک آج بھی امریکہ زیادہ گرانٹس دیتا ہے, مختلف ملکوں کی مدد کرتا ہے, زیادہ ٹیکٹ فل ہے, اس کا بڑا تجربہ ہے ایک سپر پاور کا. امریکہ یہ چاہتا ہے سی پیک سے ہم الگ ہو جائیں. وہ ایلس ویلز آئی 2 دفعہ یہاں, اس نے کہا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل, بڑے انہوں نے نقصان گنوانے کی کوشش کی تھی پاکستان, اور متبادل امریکی منصوبہ قبول کر لیں. سڑکیں تو بن چکی ہیں, بجلی کے وہ تو لگ چکے ہیں, ریل کا کام شروع ہونے والا, بجلی کارخانے لگ چکے ہیں, انفراسٹرکچر آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا. یہ سکھر والا حصہ شروع ہونے والا ہے موٹر وے کا. میں نے پیر کے دن ملتان تک کا سفر کیا, یہ 6 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا, تو جاتے ہوئے تو بس 3.5 ساڑھے 3 گھنٹے لگے, واپسی پہ 2.25 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گیا ملتان سے. تو یہ تو سب کچھ بن چکا ہے, تو جو بن چکا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا کہ پاکستان سی پیک سے الگ نہیں ہو سکتا, کوئی درمیانی راستہ نکلے گا. وہ ایک سی پیک پہ ناراض ہیں, ایک افغانستان پہ ابھی تک وہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں, ایک انڈیا کو وہ کمفرٹیبل رکھنا چاہتے ہیں. یہ 3 فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتا. یہ تو تاریخ کب ہے, پاکستان اگر یہ شرائط مان لے جو امریکی چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انڈین کی ہیجمنی قبول کر لے, اور انڈیا کی ہیجمنی قبول کر کے اپنے نظریے سے ہی دستبردار ہو جائے, تو پاکستان کے وجود کا جواز کیا رہے گا. اس لیے امریکہ کی بات ایک حد تک افغانستان میں ہم نے ان کے ایجنڈے سے اتفاق رائے اس لیے کیا ہے کہ افغانستان میں اگر کسی طرح بھی انتقال اقتدار ہوتا ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے تو پاکستان اس کا بینیفیشری بنے گا پاکستان تو اس کا. پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, ہمارے تجزیوں میں باقی تو سب کچھ ہوتا ہے, ایک وہی نہیں ہوتا جس نے فیصلے کرنے ہیں, جس نے یہ دنیا بنائی ہے, جو ہم سب کو جانتا ہے, جو ہمارے جو تو وہ کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں, جو تمہارے ذہنوں میں ہے وہ بھی جانتا ہوں, چلے بیت چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو تم کرنے والے وہ بھی جانتا ہوں. اچھا چلیے, جو پتا گرتا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. بے شک کوئی خدا نہیں, امریکہ خدا نہیں, اپنے حواس قائم رکھیں اگر حکومت پاکستان اور اعتدال کے راستے پہ چلے. پاکستان کے پاس بھی بڑے کارڈ. چلیے اب ذرا زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب کا
جو اب ایکس اٹارنی جنرل صاحب ہو گئے ہیں، خالد جاوید صاحب کو نامینیٹ کر دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کا ایک اٹارنی جنرل عدالت کے اندر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور حکومت ہی لا علم ہوتی ہے، جبکہ اس عدالت کے اندر شہزاد اکبر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، فروغ نسیم صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ذاتی حیثیت میں وہاں پر موجود تھے، کسی عہدے کی حیثیت سے وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت لا علم ہو؟ جو باتیں کی گئی ہیں. نہیں، حکومت لا علم ہو سکتی ہے، جو میں آپ کو اپنا اندازہ بتا سکتا ہوں. چلیے. کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے. جو فیصلے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں غور کیا. اور عمران خان صاحب کو تو میں جانتا ہی ہوں، ہے جی. ان وزیروں کو بھی جانتا ہوں. یہ جو وزیر قانون ہیں، یہ انہوں نے الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا کہا تھا ان کی باتوں پہ نہ جائیں. اور جو شہزاد اکبر ہیں، ان کو لگانے کے 3 ہفتے کے بعد عمران خان نے ایک دن فیصلہ کیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج ہی اس کو نکالوں، آج ہی اس کو نکالوں. ٹھیک ہے. وہ اپنے عہدے پہ اور اس کو غیر ذمہ دار کہہ رہے تھے، غیر ذمہ دار آدمی. مطلب پھر بھی معاون خصوصی ہیں. پھر بھی معاون خصوصی ہیں. یہ ان لوگوں کو جانتے ہیں. یہ اب شہزاد اکبر صاحب کا اس معاملے قانونی نزاکتوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ وکیل رہے ہیں، مگر وہ اس درجے کے وکیل تو کبھی نہیں تھے. شہزاد اکبر صاحب بیان دے رہے ہیں اور وہ جو ہیں ان کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے فقرے کے بعد کہتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، انور منصور صاحب. اب وہ سیاست وہ آپ کے بھائی بھی ہارون صاحب. نہیں، مجھے صاف سادہ الفاظ میں بات کریں نا، ان میں سے کوئی سیدھی ہوتا یہ ہے. یہ لوگ جب میٹنگز کرتے ہیں نا تو اس میں لوز ٹاک کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. وہاں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے رہے معاملے کے بارے میں. بہت سی باتیں صرف محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، کہنے کی نہیں ہوتی. فرض کیجیے اس میں کوئی صداقت بھی ہو، اب تو جو بات انہوں نے وہاں کہی وہ کہنے کی کسی طرح بھی نہیں تھی. آپ شکوک و شبہات پہ، اندیشوں پہ فیصلے نہیں صادر کر دیتے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو ایسی بات کہہ دی کہ گویا وہ ایک پوری حقیقت بیان کر رہے ہیں جو کہ نہیں تھی. اور عدالت میں ایک قانون دان سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ عدالت کے مطلب سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ، اس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا، فرض کیجئے کہ جج ہمارے خلاف فیصلہ دیں گے، پھر بھی آپ اپنا موقف اگر پوری صحت مندی اور سلیقہ مندی سے بیان کر دیں اور سپریم کورٹ کسی فریق کے خلاف فیصلہ دے دے تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ بدل سکتا ہے. اس کا ایک غلط فرض کیجئے فرض کیجئے کوئی عدالت غلط فیصلہ دے، اس کا نقصان اسے ہوگا اگر غلط ہو. مگر آپ کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جج کیا فیصلہ کریں اور کیا نہ کریں؟ آپ جج کے جنرل کیا نہیں بڑی خوبصورت بات کہتے تھے. ان سے ایک دفعہ کہا کہ کسی فلاں کو قائل کریں، آپ کر لیں گے. کہ نہیں، قائل نہیں کرنا، حقائق بیان کرنے. اب 2 پوائنٹ ہے، حقائق بیان کر دیں عدالت کے سامنے. ان کے سامنے ایک راستہ ہے. نہیں، انہوں نے غیر ذمہ داری کا ارتکاب اٹارنی جنرل نے کیا ہے. بے شک بات ہوئی ہوگی، مگر یہ حکومت قطعاً نہیں کہہ سکتی کہ آپ جائیں اور یہ بات. ہارون صاحب 2 پوائنٹ سے جلدی سے ان کا آنسر چاہیے. اگر انور منصور صاحب نے یا حکومت کے علم میں تھی بات، تو ابھی تک وہ نام ڈسکلوز کیوں نہیں کیے جنہوں نے کہا؟ اگر فروغ نسیم صاحب چونکہ عدالت کے اندر موجود تھے، انہوں نے معافی مانگ لی. اگلی بات سن لیں جسے یہ سبسٹنشیٹ ہوتا ہے، میری بات صحیح ثابت ہوتا ہے. جو صاحب نئے ہیں جن کو فواد صاحب لے کے گئے وزیر اعظم کے پاس، وہ بھی متعمل ہیں یہ کیس لڑنے میں، اور 3 ہفتے کی مہلت مانگ لیا. اسی لیے مانگ لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ کیس. فروغ نسیم صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کو جو قانونی مسائل درپیش ہے وہ ان کا کچھ علاج کر سکے، ان کا کچھ. فروغ نسیم نہیں، نئے اٹارنی جنرل. نئے اٹارنی جنرل کے متعلق فروغ نسیم صاحب یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ قانونی مسائل ہیں ان کا ادراک کر سکیں جو حکومت کو درپیش ہے. تو فروغ نسیم صاحب کو چاہیے یا تو اپنی رائے پہ قائم رہیں اور کہہ دیں کہ میں اس کے بعد وزارت قانون نہیں چاہوں گا. وزیر قانون بھی وہ بننا چاہتے ہیں اور سٹینڈ بھی کسی بات پہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ ہارون صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہمارے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.